Assalamu alaikum and welcome to the show. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. साहिबों, हुकूमत और जर्नैल सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ना मानकर एक आईनी बहरान पैदा कर रहे हैं। सियासी बहरान तो है, माशी बहरान तो है, अब एक आईनी बहरान की तरफ बढ़ रहे हैं। बज़िद हैं कि हमारे हक में फैसला दो, और अगर नहीं दोगे तो हम 4 एडहॉक जजेस जो हैं वो इंसर्ट करेंगे, फिर वो रिव्यू पिटीशन देखेंगे। भाई, रिव्यू पिटीशन तो वही देखता है, वही पैनल जिसने फैसला दिया होता है, लेकिन ये जबरदस्ती उसमें 4 जज जो है वो शामिल करवाएंगे। और इस अंदाज से पूरी दुनिया देख रही है कि इनका अदालती सिस्टम भी ऐसे ही है। कोई दिमागदार आदमी नहीं है इस मुल्क में जो इनको समझा सके कि तुम क्या कर रहे हो। ऐसा नहीं होता भाई। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आप उसे कबूल करें, लेकिन वो नहीं कर रहे। और साथ ही वजीर दिफा आसिफ ख्वाजा साहब एक प्रोग्राम में कल रो भी रहे थे कि यार मुल्क जो है वो अब एक आईनी बुरहान की तरफ भी जा रहा है, हमारे सर पे एक और प्रॉब्लम अब आ गई है। और ये इमरान खान जो था ये तो अमेरिका के खिलाफ था, और आज पूरा अमेरिकी निज़ाम इसके हक में बोल रहा है। ये क्या हो गया? ख्वाजा साहब, आप अमेरिका को ऐसा मत समझिए, मत कहिए कि वो आपके खिलाफ बोल रहे हैं। यहाँ डेमोक्रेसी है और लोग मतलब सेंस प्रिवेल के वो आदमी सोचता है कि भाई ये चीज़ गलत हो रही है, सही हो रही है, उसके हिसाब से बातचीत होती है। ये इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन है, डेमोक्रेसी के अंदर में चलते हैं और उसका एहतराम करते हैं। और आप इनको ज़्यादा बुरा भला ना कहिए। आप याद नहीं है आपने क्या कहा था कि भाई हम तो अमेरिका के वेंटिलेटर पे लेटे हैं, अगर उसने तार खींच ली तो साडा भी काम मुक जाना है। वो बात याद रखिएगा, उसको भूलिए नहीं। और फिर देखिए, इमरान की फेवर में पूरा अमेरिकी निज़ाम इस वजह से भी है कि पाकिस्तानी अमेरिकन उनको हम मुसलसल फीड कर रहे हैं कि ये हमारे मुल्क में यही हो रहा है डेमोक्रेसी के साथ, और कौन कर रहा है ये भी फीड किया जा रहा है। तो आप बच के जाने वाले नहीं हैं। अच्छा, अब एक और काम कर रहे हैं जर्नैल के नमखवार लोग कि झूठा प्रोपेगेंडा कराया जा रहा है, और ऐसे लोगों के जरिए कराया जा रहा है कि जिनको ये काम आता नहीं है। अच्छा देखिए, ये 10 झूठ बोलते हैं तो उसके मुकाबले में हम एक सच बोलकर इनकी डैश 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 कर देते हैं, इनकी गोद बजा के रख देते हैं हम। ठीक है, 10 झूठ के मुकाबले में एक सच बोलकर। अब इंजीनियर साहब को लाए, पहले शाहिद आफरीदी को लाए और किस किस को लाए, और वो जो है बदतमीजी करने को कहा को वाडा साहब है, वाबडा फड्डा क्या क्या नाम है उनका, ठीक है ना, कि भाई उनकी क्या काबिलियत क्या है, आपकी क्या टैलेंट है आपका जी। ये बला के बदतमीज हैं। अच्छा ठीक है, वो भी प्रोपेगेंडा करने आते हैं, ये भी आते हैं, और इनको ये काम आता नहीं है। अच्छा देखिए, अब ये बात फैलाई जा रही है कि इमरान खान को इंजीनियर साहब, वो मोहम्मद अली इंजीनियर साहब हैं, वो फरमा रहे थे, बड़ी नज़ाकत से कह रहे थे, भाई देखें ना, उसकी मजबूरी तो देखें आप, एस्टेब्लिशमेंट की, इनको अंदर रखना ज़रूरी है इमरान खान को। ये अगर बाहर आ गए तो मईशत कैसे ठीक होगी, है जी? तो ज़रूरी है कि इनको अंदर रखा जाए। बहुत खूब। या तो आप इतने मासूम हैं, या तो आप बेवकूफ़ हैं, या पूरी दुनिया को आप बेवकूफ़ समझते हैं। दो में से एक चीज़ है। जब इमरान खान के 3.5 साल थे हुकूमत के, ये लोग 30-30 साल खेल चुके हैं, उसकी जीडीपी 6.2 पे थी। और जब से ये जर्नैलों की टीम आई है पीडीएम के साथ खेलने, आप माइनस में चले गए आपका जीडीपी। आपको ये फर्क नहीं पता चलता। पूरी दुनिया के लोगों को इसकी खबर है, लेकिन जिद में है कि किसी तरह से भी हो हम पावर में रहेंगे। देखिए, उम्मूमन तो ये होता है कि जब इंसान कोई गलत काम करता है तो उसको बाद में निदामत होती है, शर्मिंदा होता है कि यार ये मुझसे बहरहाल किया मैंने, लेकिन ये गलत काम था। इनको ऐसी कोई शर्मिंदगी नहीं है। ये उस चोर की तरह है कि जो किसी घर में चोरी करने की नीयत से गया और घर वाले जाग गए, उन्होंने लाइटें जला ली, जाग गए, तो ये पीछे आया, अब इस इंतजार में खड़ा है कि कब ये सोएंगे, मैं दोबारा
جاؤں گا اور چوری کروں گا. ضد اس بات کی ہے کہ میں اسی گھر میں چوری کروں گا. اب پھر جیسے ہی لائٹ بند ہوتی ہے تو پھر جاگ جاتے ہیں, پھر وہ لائٹ کھول دیتے ہیں, پھر یہ بھاگ جاتا ہے. لیکن مزید ہے اور اتنا ضدی ہے, کہتا ہے اچھا اب اگر تم باز نہیں آئے تو میں جا کے مین گلی میں وہ جو ہے نا لائٹ اوپر وہ کاٹ دوں گا, پھر بھی آؤں گا تمہیں چوری کرنے, تمہارے گھر چوری کروں گا. یہ جو آج فضا پھیلی ہوئی ہے یہ ان کے ضد کی وجہ سے, یہ جو اتنا ضدی چوری چکاری ہے جو ہے اسی وجہ سے تو پھیلی ہوئی ہے کنفیوژن. آئینی بحران بھی, سیاسی بحران بھی, معاشی بحران بھی. اور اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کا ذمہ دار وہی ہے جو بضد ہے کہ میں چوری کروں گا. یہ بات سمجھ میں آنے والی بات. اچھا دیکھیے صاحبوں, یہ جرنیل اور پی پی پی, نون لیگ, یہ سب مل کر معیشت ٹھیک نہیں کر سکتے. جرنیلوں نے کئی ٹھوکریں کھائی ہیں, لیکن یہ جو لندن پلان, یہ باجوہ سے عاصم منیر تک کی جو غلطیاں نا, سب جرنیلوں نے غلطیاں کی ہیں. انہوں نے جو کیا ہے انہوں نے بلنڈرز کیے ہیں. یہ سمجھے, کیسے سمجھے, کیوں سمجھے؟ تمہاری عقل نہیں تھی کہ نواز شریف زرداری یہ ملک چلائیں گے اور معیشت بہتر کریں گے. وہ سرٹیفائیڈ کرپٹ لوگ ہیں, ان کی مہارت ہے کہ کرپشن کے ذریعے کمیشن کیسے کمایا جاتا ہے, اس کو باہر کیسے لے جا کے کیسے چھپایا جاتا ہے, یہ ان کی ایکسپرٹیز تھی. انہوں نے کہا نہیں آپ آ کے معیشت بھی ٹھیک کر لیں اور ہم بھی آپ کے ساتھ کھڑے, ہمارے پاس ڈنڈا ہے اور ہم ان کو ڈنڈا لگائیں گے اور آپ جو ہے معیشت ٹھیک کر لیں. یہ ایسی ہی عقل کا اظہار ہے کہ کوئی آدمی گاؤں میں ختنہ کرنے والے نائی کو سرجن سمجھنا شروع کر دے اور کسی دن گھر بلا لے کہ یار تم وہ کاٹ پیٹ تو کر لیتے ہو, یہ میری ٹانگ میں پھوڑا ہو گیا, ذرا اس کو بھی کاٹ کے ٹھیک کر دو, تو پھر انجام کیا ہوگا اس کا آپ اندازہ لگائیے. یہ نواز شریف کو لے کر آئے پاکستان میں کس کے مقابلے کے لیے؟ ورلڈ کلاس لیجنڈری کرکٹر, اس وقت کا بڑی سیلیبریٹی عمران خان, اس کے مقابلے پہ نواز شریف کو لے کر آئے, جن پہ کتنے الزامات ہیں اور جن کا پورٹفولیو آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے تو اس میں کیا ملے گا آپ کو. اس میں لسی ملے گی, پائے, نہاری, روٹیاں, محمد رفیع کے گانے, ٹھیک ہے نا, اور جوکس, اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. وہ تو خود پریشان ہیں, آج کل تو گھوم رہے ہیں کہ میرے ساتھ ہو کیا گیا. اور وہ پہلے بھی لوگوں سے پوچھتے تھے کہ یار مجھے ایک بات بتاؤ کہ نہ میں نے کبھی کوئی کتاب پڑھی, نہ کوئی کتاب لکھی, نہ کوئی بین الاقوامی شخصیت مجھے پسند کرتی ہے, نہ کسی بین الاقوامی فورم پہ میں نے کوئی بڑی زبردست بات بتائی ہو, کسی کو گائیڈ کیا ہو, ملک کو کسی اندھیرے سے نکالا ہو, کوئی سسٹم ڈیزائن کیا ہو, مجھے کوئی انگریزی, عربی, فرینچ آتی ہو, مجھے کچھ بھی نہیں آتا. تو پھر یہ لوگ مجھے لیڈر کس بات کیوں مانتے ہیں, یہ میرے پیچھے کیوں لگے ہیں؟ مینو کہہ دے واسطے اتھے لے آئے سی منیر کی نام ہے دا منیر, عاصم منیر, لندن سے یہاں کیوں لے آیا یہ مجھے, یہ مجھ سے کیا کروانا چاہتا تھا؟ وہ خود کنفیوز ہے. یہ آدمی جس نے زندگی میں سوائے کھانے کے کچھ کام ہی نہیں کیا, اس کو لائے اور کیا کیا فیسلٹیز دی کہ ایئرپورٹ پہ اترتے ان کے وہ تھم پرنٹ لے رہے ہیں اور کیا کچھ کر رہے ہیں, ان کے لیے جتوا رہے ہیں, چوریاں کر رہے ہیں. دن کی روشنی میں یہ وہ چور ہیں جو میں نے ابھی آپ سے کہا بضد ہیں کہ نہیں ہم چوری کریں گے. یہ ان لوگوں سے معیشت چلوائیں گے جو کرپشن کرنے کے ایکسپرٹ ہیں. تو دیکھیے حالات کتنے خراب ہو گئے. یہ ٹن برادران, یہ نون برادران جو ہیں, انہوں نے پنجاب میں وہ بنائی, کون سی اورنج ٹرین بنائی ہے, کتنے اربوں روپے خرچ کیے کیونکہ جلدی سے اس میں سیاسی طور سے فائدہ تھا, مال بنایا گیا. آج اس ٹرین کے اندر بے روزگار لوگ گھوم رہے ہیں, ایک ٹکٹ لے کے ایک سے دوسرے اینڈ تک جاتے ہیں, اینڈ سے پھر واپس آ جاتے ہیں, اے سی چل رہا ہے, وہ بے روزگار ہیں, کام کوئی ہے نہیں. روزگار کا نہیں بندوبست کیا, کمیشن کھانے کے لیے ٹرین بنا دی. اب اس کے مقابلے میں میں نے ابھی پچھلے ہفتے ایک ویڈیو دیکھی, انڈیا کی جو اس کی وزیر خزانہ ہیں, وہ ایک ٹرین میں یوں کھڑی ہوئی تھی, جا رہی تھی اور سب لوگ ان کو دیکھ رہے تھے. اس خاتون کے ہاتھ کے نیچے $4 ٹریلین کی پاور, وہ اس کی ذمہ دار ہے. $4 ٹریلین,
اور $200 بلین کے بانڈز ہیں اس کے پاس ہیں. اس کی ذمہ داری اٹھائی ہوئی خاتون جو ہے وہ بس ٹرین میں ایسے کھڑی تھی اور لوگ اس کے ساتھ جا رہے تھے. ذرا ان کی ترقی دیکھیے. ہمارا وزیر خزانہ ایسے جائے گا؟ ان سے تو خیر ہمارا کوئی مقابلہ اس لیے نہیں ہے، ایک تو کہ وہ بہت بڑی اکانومی ہے ہمارے مقابلے میں، ان کی پاپولیشن دیکھیے کتنی زیادہ ہے نا، تو ان سے تو ہمارا کوئی مقابلہ بنتا نہیں ہے. ان کے وہاں بھی چوریاں ہیں، چوری ان کے وہاں بھی ہوتی ہے، لیکن اس حساب سے نہیں ہوتی کہ چور ضد پہ اتر آئے کہ نہیں میں چوری کروں گا. یہ نہیں ہے. اس کی وجہ سے کیا ہوا ہے کہ ایک ناخواندہ آدمی مودی، اس نے قوم کے اندر ایک موٹیویشن پیدا کر دیا، اور وہ پتہ ہے کیا دعوے کرتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ تمہیں اپنے عربوں پہ بڑا زوم ہے نا کہ ہمارے بھائی بڑے پیسے والے ہیں. اس نے کہا سعودی عرب کی جو تیل کی امپورٹ ہے اس سے زیادہ ہماری آئی ٹی کی امپورٹ ہے، ایکسپورٹ ہے، سوری. اس سے زیادہ رقم، اس کی تیل سے زیادہ رقم ہم آئی ٹی کے ذریعے بناتے ہیں. ایسے ایسے تانے دیتا ہے اور صحیح دیتا ہے. وہ کہتا ہے ہم نے 30 سال میں جو ہے وہ آئی ٹی انجینئر پیدا کر کے پوری دنیا میں پھیلا دیے ہیں، اور پاکستان نے دہشت گرد تیار کر کے پھیلا دیے. یہ تانے تو آپ کو سننے کو ملیں گے. وہ دنیا کی 5ویں بڑی معیشت ڈکلیئر ہونے جا رہا ہے، ہم بینکرپسی کے قریب بیٹھے ہیں. کیوں؟ ہماری حکومت ملزمان چلا رہے ہیں، مجرمان چلا رہے ہیں، اور فوج ان کو بیک کر رہی ہے. جرنیل، نوٹ فوج، جرنیل، چند جرنیل ان کو مسلسل بیک کر رہے ہیں. ہاں ہاں تم چلاؤ. کیسے چلے گا یہ معاملہ؟ ذرا اندازہ لگائیے کہ یہ بجلی کے جو معاہدے کیے تھے، مطلب کوئی ایسے دنیا میں آپ کسی سے جا کے پوچھئے کہ یہ ہمارے لوگوں نے کھانے پینے کے لیے، چاہے وہ پی پی والے ہوں یا نون والے ہیں، انہوں نے یہ معاہدے کیے وہ بجلی والوں، گھر بنانے والوں سے کہ جناب آپ چاہے ہم بجلی لے نہ لیں، ہم آپ کو بل دیں گے، پیسے پورے دیں گے. کوئی ایسا پوری دنیا میں کوئی ایسا کام کرے گا؟ یعنی وہ بتا رہے تھے کل ٹی وی پہ، میں سن رہا تھا کہ گرمیوں میں 24,000 میگا واٹ اور سردیوں میں 10,000 میگا واٹ کی ضرورت ہے، اور ہم پیمنٹ کرتے ہیں 44,000 میگا واٹ کی پیمنٹ ہر مہینے ان کو کر رہے ہیں. استعمال نہیں ہو رہی اتنی، لیکن ان کو کر رہے ہیں، اور اس پہ دبا کے ٹیکس لگا رہے ہیں عوام کی گردنوں پہ. کارخانے بند کر دیے، لوگوں کے پاس بل پہنچتا ہے بجلی کا، وہ رو پڑتے ہیں. اور جو اس سسٹم کو ٹھیک کر سکتا ہے اس کو جیل میں بند کیا ہے. اور انجینئر صاحب فرما رہے ہیں دیکھیں نا جی، ان کی مجبوری سمجھیں، اگر وہ باہر آ گئے تو وہ تو باہر آ کے سب چیزیں ٹھیک کر دیں گے، وہ تو چوری چکاری بند کر دیں گے. یہ کیا دماغ ہے؟ یہ کس قسم کے لوگ ہیں؟ پوری دنیا مان رہی ہے کہ اس کے دور میں یہ ہوا، جن کے دور میں یہ ہو رہا ہے، اور یہ بزدیں کہ نہیں اس کو بند کر کے رکھو. وہ کیا فارسی میں کہتے ہیں، سنگ مقید اور سگ آزاد. سنگ بچوں کہتے ہیں پتھر کو، کہ اس کو قید کر دیا، کتے کو چھوڑ دیا باہر. سگ کتے کو کہتے ہیں فارسی میں. یہ کیسی عقل ہے؟ یہ پاکستان کو تباہی کے طرف لے کے جا رہے ہیں، جس کے ذمہ دار ہوں گے جرنیل اور یہ کرپٹ، سرٹیفائیڈ کرپٹ لوگ یار، جن کو پوری دنیا کی کتابوں میں پڑھایا جاتا ہے کہ ڈی پاکٹس کیا ہوتی ہیں، اور ابھی تک مضر ہیں کہ یہاں سے قرضہ لیں گے، اس میں سے ماریں گے کھائیں گے، ریکارڈک کے خزانے بیچیں گے، اس میں سے کھائیں گے، اور انہی کو سامنے رکھیں گے، ایماندار قیادت کو نہیں آنے دیں گے. لیکن پاکستان کی عوام یہ بات جان گئی ہے، اور اب وہ ایک قدم بھی پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور یہی ان کے لیے سب سے بڑی مصیبت ہے. اگر آپ میرے خیالات سے اتفاق کرتے ہیں، پاکستان کی بہتری منظور ہے، تو برائے مہربانی اس کو شیئر کیجئے، کیونکہ ہمارے سامنے انہوں نے کچھ حرکتیں کی ہوئی ہیں، فائر وال وغیرہ کھڑی کی ہے. تو آپ ہمارا پروگرام دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے، اور ہمیں اپنے خیالات سے نوازیے گا. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. خدا حافظ.